इस हलक़ा दुरूद में तशरीफ़ लाने वाले जुमला अहबाब और ख़ुसूसन वो लोग के जो इंतज़ामिया में हैं, जो लोग हर हफ्ते इस महफ़िल पाक का, इस मजलिस पाक का एहतमाम करते हैं, मैं बारे दीगर मुबारकबाद देता हूँ आप तमाम अहबाब को कि इतनी खूबसूरत मजलिस आप लोग हर इतवार को सजाते हैं और हमें खिदमत का मौका देते हैं। हम लोग अपनी गूनागूं मसरूफियात से वक्त निकाल कर आप लोगों के साथ शरीक होते हैं। तो दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारी इन मजालिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दिस इज़ probably 38th प्रोग्राम वी आर इन। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला हमेशा जारी रहेगा, ना ख़त्म होने वाला ये सिलसिला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और हमारी नस्लों को भी इसमें शरीक होने की तौफीक अता फरमाए। माज भाई, मेरी आवाज़ ठीक है? जी सर, आपकी आवाज़ की। चलें। हाँ, आज इस मौजू पर चंद कलिमात मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। आप तसलसल के साथ गालिबन पिछले 3-4 हफ्तों से शहादत इमाम हुसैन का तज़किरा सुन रहे हैं। मैं एक आज अलग पहलू से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। यकीनन उसकी तरफ भी बहुत सारे लोगों का ध्यान गया होगा, तवज्जो गई होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज इसको और अच्छे अंदाज से हम एलेबोरेट करें और इस चीज़ को समझें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जापान में जो कोविड की नई सूरत हाल पैदा हो रही है, उसमें भी अल्लाह पाक आप लोगों को महफूज व मामून रखे और इज़्ज़तों से नवाजे और सुरखरू फरमाए और आप लोगों को सेहत कामिला और आजिला अता फरमाए। जो लोग इसमें मुब्तला हो गए हैं, अल्लाह पाक उनको भी सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। मैंने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो किया है कि सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहादुरी और जुर्रत। ये वो मौजू है कि जिस पर मैं फील करता हूँ कि बहुत कम निगाह लोगों की गई है और कम तवज्जो लोगों की इस तरफ डाइवर्ट हुई है कि सैयदना इमाम हुसैन ने ये जो करबला के मैदान में अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए, अपनी जुर्रत के जौहर दिखाए, इस्तिकामत के जौहर दिखाए और ये जुर्रत, ये बहादुरी, ये कोई आम बहादुरी नहीं है, ये कोई आम जुर्रत नहीं है। हम इमाम हुसैन को किसी की जुर्रत और बहादुरी से कंपेयर ही नहीं कर सकते। एक मशहूर मुअर्रिख हुआ है, अंग्रेज मुअर्रिख जिसका नाम गिब्स था। गिब्स, उसने ये कंपैरिजन पेश किया। उसने कहा कि आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहादुरी को और जुर्रत को दुनिया और कायनात के किसी बहादुर से कंपेयर नहीं कर सकते। आप सहाबाए किराम में से भी किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आप इवन के मौलाए कायनात सलामुल्लाहि अलैहि व अलैहिस्सलाम, उनके साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते। सहाबाए किराम के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते। इवन के बदरी सहाबा के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते। ये मौजू मैंने जानबूझ के लिया है कि आप लोग इस हवाले से भी कभी इस पहलू से भी सोचें। आप किसी रुस्तम ज़मां के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते, अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ भी नहीं कर सकते। आप सैयदना इमाम हुसैन की शहादत पाक को, सैयदना इमाम हुसैन की बहादुरी को, आपकी ब्रेवरी को, आपकी इस्तिकामत को, आपके मकाम और मर्तबे को आप किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। उसकी जो वजूहात हैं वो मैं अर्ज करना चाहता हूं आपके सामने। देखिए, हमारे सामने मौलाए कायनात सैयदना अलीयुल मुर्तजा अलैहिस्सलाम, आपकी बहादुरी हम उसके क्या ही कहने, उसका जिक्र शायद मुमकिन ही नहीं। वो अली के जिसे असदुल्लाहिल गालिब कहते हैं, अली इब्न अबी तालिब, अल्लाह का शेर कहते हैं, वो अली, मैं उनकी बात कर रहा हूं। वो अलीयुल मुर्तजा अलैहिस्सलाम
کہ جن کی بہادری کے قصے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے، جن کو اللہ کا شعر حضور نے فرمایا، اس علی کی بات کر رہا ہوں، وہ علی المرتضیٰ کہ جس کے بارے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی، آپ نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہو تو یہ عمر بھی ہلاک ہو جائے۔ تو آپ تصور کیجئے کہ یہ کتنی بڑی شان کے مالک ہیں، آپ کی بہادری، آپ کی استقامت، آپ کی جرت کا کیا کہنا، لیکن آپ کی بہادری اور آپ کی جرت فرمان مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے صدقے میں ہے، اور اس فرمان کے بھی پھر دو رخ ہیں، وہ رخ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں غالباً ایک ایک مثال دے پاؤں گا اور وقت ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر میں صرف ایک مثال دیتا ہوں غزوہ خیبر کی، اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ خیبر کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، وہ ایک قلعہ تھا اور اس میں کفر اپنی پوری طاقت کے ساتھ موجود تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کوشش کرتے رہے، محنت کرتے رہے اپنی جرت اور بہادری کے ساتھ، لیکن وہ قلعہ فتح نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں نے کہا میں تھوڑی سی بات اس حوالے سے بیان کرتا ہوں اور پھر سیدنا امام حسین پر آ جاتے ہیں۔ وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، کئی دن سے لگاتار تابڑ توڑ حملے ہو رہے تھے، لیکن قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر جیسا بہادر بھی تھا، سیدنا عمر فاروق جیسا بہادر بھی تھا، دیگر صحابہ، بدری صحابہ بھی موجود تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے۔ ایک شام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب وہ حدیث پاک کے الفاظ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لَأُؤْتِيَنَّ رَأْيَةً غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بھائی بڑے دن ہو گئے، بڑی محنت ہو گئی، فتح کے لیے کوشش بڑی ہو گئی، اب کل میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا، یفتح اللہ بیدیہ، اللہ پاک اس کے ہاتھوں پر ہمیں فتح عطا فرمائے گا، اس کے ہاتھوں پر اللہ پاک ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجدہ سنا دیا، آقا علیہ السلام نے خوشخبری سنا دی، فرمایا میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھوں میں دوں گا، یحب اللہ ورسولہ، جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہ اتنی بڑی گارنٹی دے رہے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اگلا جملہ اس سے بھی عجیب تر ہے، فرمایا اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اگلی بات سنو میرے صحابہ، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گارنٹی دے رہے ہیں، اتنی بڑی گارنٹی، تین گارنٹیز ہیں یہاں پر۔ پہلی کہ یہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، یعنی اللہ سے اور اس کے رسول سے یہ بھی محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، نمبر 2۔ نمبر 3، اور اللہ پاک کل اس شخص کے ہاتھوں پر ہمیں فتح عطا فرما دے گا۔ یہ شام کے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا۔ اب دیکھیے میں یہاں پر سیدنا علی المرتضیٰ، علی شیر خدا کی بہادری کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ بہادری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشخبری کے ساتھ منسلک ہے۔ یہ نقطہ سمجھنے والا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی خبر پہلے دے دی ہے۔ اب صحابہ کرام میں حدیث پاک کے الفاظ، کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، میں حدیث پاک کے الفاظ کوڈ نہیں کرتا، لیکن یہ الفاظ موجود ہیں حدیث پاک میں کہ ساری رات صحابہ کرام سو نہ سکے، ساری رات صحابہ کرام انتظار کرتے رہے کب صبح ہو، کیونکہ حضور نے نام نہیں بتایا تھا، اور نام نہیں بتایا تھا، نام ڈسکلوز نہیں کیا تھا، اس لیے صحابہ کرام ساری رات انتظار کرتے رہے، ویٹنگ میں رہے کہ کل کہیں صبح ہو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مقدسہ پر میرا نام آ جائے۔
سیدنا صدیق اکبر کی خواہش ہوگی کہ میرا نام آ جائے، سیدنا عمر فاروق کی خواہش ہوگی کہ میرا نام آ جائے، عثمان غنی کی خواہش ہوگی کہ میرا نام آ جائے، اور ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ میرا نام. بھئی 3 گارنٹیز مل رہی ہیں، 3 گارنٹیز. ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ ہمارا نام آ جائے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح کے وقت فرمایا، پوچھا این علی ابن ابی طالب. آقا علیہ السلام نے فرمایا، پوچھا، سوال کیا، استفسار کیا، این علی ابن ابی طالب، علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام اس ہستی کے بارے میں، اس شخصیت کے بارے میں تو کسی کا خیال بھی نہیں تھا، کسی کا دھیان بھی نہیں تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ سیدنا علی شیر خدا مولا کائنات تو بیمار تھے، آپ کی آنکھیں دکھ رہی تھیں. تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ اشتکا عیناہ، یا رسول اللہ علی شیر خدا کی آنکھیں تو دکھ رہی ہیں، وہ تو بیمار ہیں، ان کو آشوب چشم کی بیماری ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس کو میرے پاس بلاؤ. علی المرتضیٰ کو بلایا گیا، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن علی شیر خدا کی آنکھوں میں ڈالا. سبحان اللہ. آپ نے بھی بڑی مہنگی مہنگی دوائیاں استعمال کی ہوں گی، بڑی مہنگی مہنگی کریمیں استعمال کی ہوں گی، بڑے مہنگے مہنگے سرمے استعمال کیے ہوں گے، بڑی مہنگی مہنگی میڈیسنز یوز کی ہوں گی، ڈراپس یوز کیے ہوں گے. قربان جاؤں، مصطفیٰ کے مبارک لعاب دہن سے بڑی دوائی کون سی ہے، بڑی دوائی کون سی ہے، بڑی میڈیسن کون سی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن ڈالا. ڈالنے کے بعد کیا ہوا؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں ایسے ہو گیا جیسے مجھے بیماری تھی نہیں، ایسے ہو گیا جیسے بیماری تھی نہیں، ایسے ہو گیا جیسے تکلیف تھی نہیں، ایسے ہو گیا جیسے اندر درد اور تکلیف کا نام و نشان ہی ختم ہو گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جھنڈا مبارک رأیتن، وہ جھنڈا مبارک مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کے ہاتھ مبارک پر دیا، اور فرمایا جاؤ علی، جا کر ان کو اسلام پیش کرو. اب یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں، اس بات کو جوڑنا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات گئے اور جا کر آپ نے بائیں ہاتھ سے خیبر کے اس دروازے کو اکھاڑ پھینکا، اور کئی گز دور جا کر وہ دروازہ گرا، کئی گز دور جا کر. اور بلکہ مورخین اور محدثین لکھتے ہیں کہ سیدنا علی شیر خدا اپنے ایک دستے مبارک سے دانے ہاتھ سے تلوار سے وار کر رہے تھے، اور بائیں ہاتھ سے اس دروازے کو ڈھال بنا کے کھڑے تھے، ڈھال بنا کے کھڑے تھے. جو دشمن کی طرف سے تیر اور تلواریں آ رہی تھی، جو حملے ہو رہے تھے، اس کو آپ اپنے بائیں ہاتھ سے اس دروازے کو روک کے کھڑے تھے، ڈھال بنا کے کھڑے تھے. اور کئی گز دور جا کے آپ نے اس دروازے کو پھینکا. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگلے دن ہم نے اس دروازے کو اٹھانے کی کوشش کی تو 60 صحابہ بھی مل کر نہ اٹھا سکے، 60 صحابہ بھی مل کر اس دروازے کو نہ اٹھا سکے. میرا یہ سوال ہے آپ لوگوں سے کہ مولا کائنات کی بہادری بہت عظیم ہے، بہت اعلیٰ ہے، بڑی اونچی ہے، بڑی اعلیٰ شان کی ہے، لیکن اس بہادری کے پیچھے فرمان مصطفیٰ ہے. اس بہادری کے پیچھے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن ہے. اس بہادری کے پیچھے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے وہ خوشخبری ہے کہ اس کے ہاتھ پر اللہ پاک ہمیں فتح عطا فرمائے گا. وہ فتح کی خوشخبری ہے. اس پوائنٹ کو آپ لوگوں نے نوٹ کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوشخبری عطا فرما رہے ہیں کہ علی تیرے ہاتھ پر اللہ پاک فتح عطا فرمائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی رات علی شیر خدا کو بستر پر لٹایا. یہ علی کی بہادری تھی، لیکن سنیے گا، بہادری تھی لیکن کیسے لیٹ گئے؟ کسی نے پوچھا کہ علی تمہیں اس رات ڈر نہیں لگا؟ اور مجھے ڈر کیسے لگ سکتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تھا کہ علی صبح امانتیں واپس کر کے آنا. تو جب حضور نے فرما دیا کہ آنا، میرے پاس آ جانا،
اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آج کی رات اسرائیل بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ملک الموت بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، موت بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لہذا میں تو لمبی تان کے سو گیا تھا، میں تو لمبی تان کے سو گیا تھا کہ آج کی رات میرا کچھ کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ ہے بہادری مولا کائنات کی، سیدنا علی شیر خدا کی۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے خوشخبری ہے، اس کے پیچھے مژدہ جاں فضا ہے، اس کے پیچھے وہ عجیب قسم کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک فتح کی نوید ہے کہ جس کے بعد پھر ان کو یہ بڑا انعام نصیب ہوا اور یہ بہادری نصیب ہوئی۔ آئیے ایک مثال اور دینا چاہتا ہوں اور پھر میں سیدنا امام حسین کی طرف چلتا ہوں۔ بدر کے جو غزوہ بدر کے جو شرکاء تھے، غزوہ بدر کے شرکائے بدر کتنے تھے؟ 313۔ آپ سب اگر بول دیں میرے ساتھ تو مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے۔ کتنے تھے؟ 313 تھے۔ ان کے پاس سامان نہیں تھا، گھوڑے نہیں تھے، اونٹ نہیں تھے، تلواریں نہیں تھیں، بھالے نہیں تھے، ان کو ناز نہ تیروں پر تھا، نہ تلواروں پر تھا، نہ بھالے پر تھا، ان کو ناز صرف اور صرف کالی کملی والے پر تھا، ان کو صرف ناز کالی کملی والے پر تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر تھا۔ آپ پوچھیں گے علامہ صاحب کیسے؟ ہم تو غزوہ بدر کے شہداء اور غزوہ بدر کے شرکاء ان کی بہادری کے بڑے قصے سنے ہیں، تو یہ حدیث مبارکہ بھی آپ نے سنی ہوگی۔ علامہ علی عمران صاحب، یہ حدیث مبارکہ بھی آپ نے سنی ہوگی، ضرور سنی ہوگی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رات پہلے، جس دن بدر کا وہ مقابلہ ہونا تھا اور بدر کا وہ ٹاکرا ہونا تھا اور بدر کی وہ بیٹل ہونی تھی، بدر کی وہ جنگ ہونی تھی۔ اب یہ بخاری شریف، مسلم شریف اور حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رات پہلے، ایک شام پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ میدان بدر میں جا کر نشان لگائے کہ نہیں لگائے؟ فرمایا ابو جہل یہاں مرے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو لہب یہاں مرے گا، اتبا یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، ولید کا سر کٹ کر یہاں گرے گا، فلاں کا لاشا یہاں گرے گا، فلاں کا جسم یہاں گرے گا، فلاں کا ناپاک وجود یہاں گرے گا۔ آقا علیہ السلام نے نشان لگا دیے۔ آقا علیہ السلام نے ایک ایک شخص کے بارے میں بتا دیا کہ فلاں یہاں مرے گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اگلے دن جب سب کچھ ہو گیا، جنگ ختم ہو گئی، ہر کوئی ڈھونڈ رہا تھا مال غنیمت کو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم ڈھونڈ رہے تھے مصطفیٰ کے فرمان کو، ہم ڈھونڈ رہے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی سچائی کو، ہم دیکھ رہے تھے کہ جہاں حضور نے نشان لگائے ہیں کیا کافر وہیں پر گرے ہیں؟ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم کوئی ایک کافر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق گرا، ادھر نہیں ہوا۔ جہاں حضور نے اشارہ فرمایا تھا وہیں گرا، جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک لگ گیا وہیں گرا۔ یہ جو بدر کے لوگوں کی بہادری ہے یہ بھی فرمان مصطفیٰ سے جڑی ہے۔ وہ 313 ہزاروں کے لشکر سے کیسے ٹکرا گئے؟ میرا سوال ہے کیسے ٹکرا گئے؟ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مقدس اور پھر اللہ رب العزت کا وعدہ فرشتوں کے اتارنے کا۔ پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000 فرشتے آئے، پھر 5000 فرشتے آئے۔ ارے یہی تو بات تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی کہ 2 چھوٹے نوجوان بچے معاذ اور معوذ جب انہوں نے سن لیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ابو جہل یہاں کٹ کر مرے گا، انہوں نے عرض کی، حضرت معاذ نے اور حضرت معوذ نے ایک صحابی سے پوچھا چچا جان ہم نے ابو جہل کو دیکھا تو نہیں ہے، بتائیے وہ کہاں ہے، شکل کیسی ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دیتا ہے، ہم آج بدلہ لینا چاہتے ہیں۔
تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے اشارہ کیا، یوں اشارہ کیا کہ وہ ہے ابو جہل، وہ ہے ابو جہل. کہتے ہیں میرا اشارہ بعد میں تھا، وہ دونوں نوجوان، دونوں بچے پہلے وہاں پر پہنچے اور ہم نے دیکھا کہ ان کی تلوار بعد میں چلی اور ابو جہل کا سر کٹ کر زمین میں پہلے گر گیا. ملائکہ موجود تھے. سیدنا صحابہ نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اقدم حیزوم، اقدم حیزوم کی آواز آتی ہے. حضور نے فرمایا یہ جبریل امین ہے. جبریل امین اپنے گھوڑے کو کہتے ہیں کہ اقدم، حیزوم نام ہے جبریل کے گھوڑے کا. حضور فرما رہے ہیں کہ جبریل اپنے گھوڑے کو کہتے ہیں آگے بڑھ، آگے بڑھ. میرا سوال ہے پھر آپ لوگوں سے، مولا کائنات بہادر ہیں لیکن آپ کی بہادری زبان مصطفیٰ سے ہے. ارے بدر کے لوگ بہادر ہیں لیکن ان کی بہادری زبان مصطفیٰ سے ہے، زبان مصطفیٰ سے ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قول مبارک سے ہے. حضور کے ایک صحابی ہیں سراقہ، حضرت سراقہ، آپ لوگوں نے سنا ہوگا نام حضرت سراقہ، جن کو جو ہجرت کے دنوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیچھا کرتے ہوئے اس پہاڑی پر غار ثور پر پہنچ گئے تھے حضور کا پیچھا کرتے ہوئے. تو 3 بار دھنس گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیا تھا انہوں نے، تو 3 بار دھنس گئے، پھر معافی مانگی، پھر اوپر آئے، پھر نیچے گئے، پھر اوپر آئے، تو پھر معافی مانگی یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیں. تو میں سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے مال غنیمت میں آنے والے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں. یہ حضور کی خوشخبری تھی. اچھا صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے اور ہر جنگ میں شریک ہوتے. اب آپ کو ساری بات کی سمجھ آ جائے گی، سارا قصہ سمجھ میں آ جائے گا. ہر جنگ میں شریک ہوتے اور صحابہ کرام کہتے ہیں وہ اتنی بہادری سے لڑتے، اتنے جگرے سے لڑتے کہ ہم حیران ہوتے. ہم پوچھتے سراقہ اتنی بہادری سے لڑتے ہو، اتنے جگرے سے لڑتے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ وہ کہتے نہیں مجھے ڈر نہیں لگتا. ہم پوچھتے کیوں؟ وہ کہتے حضرت سراقہ وہ کہتے بھئی میں نے حضور کا فرمان سنا ہوا ہے، مجھے ایران کے فتح ہونے سے پہلے موت نہیں آئے گی. جب تک ایران فتح نہیں ہو جاتا، جب تک وہ کسرا کے کنگن میرے ہاتھوں میں پہنائے نہیں جاتے، اس وقت تک مجھے موت نہیں آئے گی. موت بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہ تیر، یہ تلوار، یہ ڈھالیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہ زرہیں مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، اس لیے کہ مصطفیٰ کا فرمان میرے لیے موجود ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا تجھے کچھ نہیں ہوگا. تو حضرت سراقہ کی بہادری بھی مصطفیٰ کے حکم سے جڑی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے جڑی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قول مبارک سے جڑی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے جڑی ہے. وہ بہادری مولا کائنات کی ہو، وہ بہادری علی المرتضیٰ کی ہو، وہ بہادری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہو، وہ بہادری حضرت خالد بن ولید کی ہو. آپ ہر وقت اپنی پگڑی میں، اپنے امامے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بال مبارک وہ رکھتے تھے اور کہتے تھے جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کا واسطہ دیتا ہوں، میرے لیے منزلیں آسان ہو جاتی ہیں. اور آپ تصور کیجئے کہ اتنا بڑا بہادر، اتنا بڑا جری، جس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش شہادت تھی، اس کو شہادت نصیب نہیں ہوئی. شہادت نصیب نہیں ہوئی. آپ سب کو میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ سب کو آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ. دیکھیے یہ بہادری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مبارک سے جڑی ہے، اس لیے یہ بہادر ہیں. آئیے اب میں آپ کو کربلا لے کے چلتا ہوں. اب میں آپ کو سیدنا امام حسین کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں. اب میں آپ کو امام حسین کی جرت اور بہادری کا قصہ سناتا ہوں. ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوشخبریاں سناتے رہے کہ تم بھی فتح یاب ہو جاؤ گے،
تمہاری وجہ سے فلاں بھی فتح یاب ہو جائے گا، بدر والوں کو فرمایا تم بھی فتح یاب ہو جاؤ گے۔ لیکن جب حسین کی باری آئی تو تاریخ گواہ ہے، حاضرین محترم، تاریخ گواہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ غم خبری تو سنائی ہے کہ میرا یہ بیٹا حسین شہید کر دیا جائے گا، لیکن حضور نے دعا نہیں فرمائی کہ اللہ پاک اس کو نجات عطا فرمائے گا۔ دعا ہی فرما دیتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، دعا ہی فرما دیتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، مولا کائنات ہی دعا فرما دیتے، مولا میرے بیٹے حسین کو کربلا کے میدان سے نجات عطا فرما، یزید سے نجات عطا فرما۔ یہ سارے فرمان موجود ہیں کہ نہیں ہیں بتائیے؟ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا، ام سلمہ آج ایک فرشتہ آیا ہے میرے پاس جو پہلے کبھی نہیں آیا، لہذا دروازے پر بیٹھ جاؤ اور کسی کو اندر نہ آنے دینا، دروازے پر بیٹھ جاؤ اور کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ یہ حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں دروازے پر بیٹھ گئی، اتنے میں شہزادہ حسین حضور کی بارگاہ میں آ گئے، میں نے روکنے کی کوشش کی، کہنے لگے حضرت امام حسین کہنے لگے اے اماں جان آپ مجھے اپنے نانا کے پاس جانے سے روکنے لگی ہیں، نانا کے پاس جانے سے روکنے لگی ہیں۔ حضرت ام سلمہ عرض کرتی ہیں بیٹا میری کیا جرت میں تمہیں روکوں؟ اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز سنی، فرمایا ام سلمہ میں نے اوروں کو روکنے سے منع کیا ہے، حسین کو روکنے سے منع تو نہیں کیا، حسین کو آنے دو۔ جب امام حسین آئے سیدھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک سے لگے، وہ سینہ مبارک جس میں قرآن تھا، جہاں قرآن نازل ہوتا تھا، اس سینے سے امام حسین کے قدم لگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ماتھا چوم رہے ہیں، کبھی گلا چوم رہے ہیں، کبھی گال مبارک چوم رہے ہیں۔ اتنے میں جبریل امین آ گئے اور آ کے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اس بیٹے سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اے جبریل اس پیار کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پھر سنیے، یہ فیصلہ سن لیجئے کہ آپ کا یہ بیٹا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ میرا آپ سے سوال ہے، کتنے لوگ موجود ہیں؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے گا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خبر سنی ہوگی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کیوں نہیں فرمائی؟ دعا کیوں نہیں فرمائی کہ مولا میرے حسین سے اس بلا کو ٹال دے؟ مولا کائنات نے دعا کیوں نہیں فرمائی؟ سیدہ کائنات نے دعا کیوں نہیں فرمائی؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ امام حسین مدینے کے بازاروں میں چلتے تھے یا کھیلتے تھے، لوگ انگلیاں اٹھا کے یوں کہتے تھے کہ یہ وہ مصطفیٰ کا بیٹا شہزادہ حسین ہے جس کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ یہ کوئی ڈکی چھپی بات تھی نہیں امام حسین کی۔ ہم امام حسین کی بہادری کو دوسروں کی بہادری سے کمپیر کیوں نہیں کر سکتے؟ میں یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ مولا کائنات بھی بہادر ہوں گے، سیدنا صدیق اکبر بھی بہادر ہوں گے، سیدنا عمر فاروق بھی بہادر ہوں گے، یہ بڑی بڑی ہستیاں بھی، خالد بن ولید بھی بہادر ہوں گے، بڑے بڑے بہادر ہوں گے، بڑے بڑے شہید ہوں گے، لیکن قربان جائیں امام حسین کی بہادری پر۔ نہ نانا دعا کر رہا ہے، نہ باپ علی المرتضی دعا کر رہا ہے، نہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا دعا کر رہی ہیں۔ کیا کر رہی ہیں؟ استقامت کی دعا کر رہی ہیں، میرے مولا میرے حسین کو ثابت قدم رکھنا، میرے مولا میرا حسین اس کو اس بہادری اور جرت میں ہمیشہ مستقیم رکھنا، استقامت پر رکھنا، میرے حسین کو ہمیشہ راہ مستقیم پر رکھنا، میرے حسین کو کربلا کے میدان میں ثابت قدم رکھنا۔ اب آپ پورا منظرنامہ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ جو کمپیریٹیو سٹڈی کی ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کو آپ سمجھ گئے ہوں گے، جان گئے ہوں گے کہ امام حسین نے مدینہ طیبہ چھوڑا، آپ کا قدم کیوں نہیں لڑکھڑایا؟ کوئی اپنا گھر چھوڑ کے دکھائے مجھے،
حسین کا گھر تو مصطفیٰ کا گھر تھا، حسین کا مسکن تو مدینہ طیبہ تھا، امام حسین کا مسکن تو مصطفیٰ کا ممبر تھا، ماں فاطمہ الزہرا کا روضہ تھا۔ امام حسین نے مدینہ کیسے چھوڑ دیا؟ میرا سوال ہے، کوئی بہادر اتنا بہادر بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو نظر آ رہا ہو کہ میری موت قریب ہے اور پھر چلا جائے؟ میں صرف ایک بات عرض کروں گا، مثال عرض کروں گا اور اپنے موضوع کو کنٹینیو کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ میں پڑھ رہا تھا کہ جو جلاد ہوتے ہیں، جلاد جو لوگوں کو قتل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 99% یہ قصہ ہوتا ہے۔ کتنا؟ 99%، کہ جب ہم نے کسی کو پھانسی کی سزا دینی ہوتی ہے، پھانسی کی سزا، تو پھانسی لٹکانے سے پہلے ان لوگوں کی جان نکل چکی ہوتی ہے، ڈر سے نکل چکی ہوتی ہے، جان ڈر سے ہی مر جاتے ہیں لوگ، بعد میں تو صرف لاش کو لٹکاتے ہیں اور سر قلم کرتے ہیں، پہلے ہی مر چکے ہوتے ہیں، ان کے حواس باختہ ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی سوچیں مزمحل ہو چکی ہوتی ہیں۔ اور یہ ریسرچ بھی آپ نے پڑھی ہوگی شاید، کہ جب کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ، تو گاڑی لگنے سے پہلے، ایکسیڈنٹ ہونے سے پہلے کئی لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے ڈر کی وجہ سے۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ امام حسین کی بہادری کیا ہے۔ امام حسین جانتے تھے کہ کربلا کے میدان میں شہید کیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے منع کیا، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے منع کیا، عبداللہ ابن عباس نے منع کیا، یہ سارے صحابہ کرام۔ پھر جب مکہ پاک پہنچے تو امام حسین نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا۔ آپ تصور کیجئے امام حسین نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا، حج کا احرام اتارا، عمرے کا احرام باندھا۔ اور امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں بیان کیا کہ امام حسین 10 ذی الحج کو مکہ چھوڑ کر کوفہ اور کربلا روانہ ہوئے۔ جب ساری دنیا حج کرنے کے لیے مکہ آ رہی تھی، جن کی وجہ سے حج فرض ہوا، وہ مکہ چھوڑ کر کربلا روانہ ہو رہے تھے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سچویشن میں روانہ ہو رہے تھے کہ پتا تھا کہ کربلا کے میدان میں شہید کر دیے جائیں گے، لیکن آپ کے حواس باختہ نہیں ہوئے، آپ کی سوچیں مزمحل نہیں ہوئی، آپ کے اعضاء نے کام کرنا نہیں چھوڑا۔ یہ امام حسین کی بہادری ہے، یہ امام حسین کی جرت ہے، یہ امام حسین کی بریوری ہے۔ نہ کوئی سکندر مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کوئی رستم مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کوئی سہراب مقابلہ کر سکتا ہے، نہ بڑے بڑے شہداء مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ سارے نیچے ہیں، امام حسین کی بہادری اوپر ہے۔ پھر رستے میں ایک جگہ آئی جہاں پر عرب کا مشہور شاعر فرزدق ملا، اس نے بھی امام حسین کو سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ نے پوچھا کہ بتاؤ کیا حال ہے؟ اس نے کہا، اے امام حسین، یہ کوفہ والے بھی عجیب لوگ ہیں، ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں لیکن دل آپ کے ساتھ ہیں، صرف اندر اندر سے آپ سے پیار کرتے ہیں، باہر سے نہیں کرتے۔ تلوار چلائیں گے تو ان کے حق میں چلائیں گے۔ امام حسین نے پھر بھی اپنا راستہ نہیں چھوڑا، امام حسین نے پھر بھی اپنا راستہ نہیں چھوڑا، امام حسین نے پھر بھی اپنا سفر سوئے کربلا جاری رکھا۔ پھر امام حسین کو خواب آئے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ امام حسین کو خواب آئے کہ امام حسین نے 2 آیات اکٹھی پڑھی، اونگ آئی، آنکھ کھلی تو 2 آیات اکٹھی پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون اور الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کا بیٹا شہزادہ علی اکبر کے ساتھ تھا، اس نے کہا ابا جان یہ عجیب بات ہے، 2 مختلف مواقع پر پڑھی جانے والی آیات آپ نے اکٹھی پڑھ دی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ افسوس والی آیت مبارکہ ہے، غم والی آیت مبارکہ ہے، اور الحمدللہ رب العالمین یہ اللہ کے انعام پر پڑھی جانے والی آیت مبارکہ ہے۔ امام حسین نے فرمایا یہی سچویشن، یہی صورتحال کچھ ہمارے ساتھ لاحق ہے۔ اے بیٹا علی اکبر،
مجھے نانا مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ تم جلد ہم سے ملنے والے ہو، شہادت کا وقت قریب ہے، اس لیے میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور سنو، اس شہادت کے بعد جو انعامات ملنے والے ہیں، جو کرم ملنے والا ہے، جو سنگتیں ملنے والی ہیں، ان پر میں نے پڑھا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ میں پھر کمپیئر کر رہا ہوں امام حسین کی بہادری کو، ارے کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں۔ 2 محرم الحرام کو امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچے، 2 محرم الحرام کو جب کربلا کے میدان میں پہنچے تو آپ کا گھوڑا آگے سفر نہیں کرتا، وہ رک گیا۔ آپ نے بار بار ایڑ لگائی، بار بار ایڑ لگائی۔ اے گما کن جاپان کے رہنے والے میرے منہاج القرآن کے جملہ ساتھیوں، آپ نے بار بار، وہ گھوڑا جو نہ مکہ میں رکا، نہ مدینہ میں رکا، نہ کوفہ میں رکا، کہیں بھی نہیں رکا، لیکن اب آگے سفر نہیں کرتا۔ معاذ بھائی بتائیے گا ٹائم کتنا باقی ہے؟ 15 منٹ باقی جی 15 منٹ باقی 15 منٹ باقی۔ وہ گھوڑا جو رکا نہیں تھا آج تک، جس نے سٹاپ کبھی نہیں کیا، اب وہ آگے چل نہیں رہا۔ امام حسین علیہ السلام، آپ اس گھوڑے سے پوچھتے ہیں زبان حال سے، بتا بھئی ماجرا کیا ہے، تم رک کیوں گئے ہو؟ وہ اس زمین کی طرف اشارہ کرتا ہے، گھوڑا زمین ذوالجناح زمین کی طرف اشارہ کرتا ہے، اپنا چہرہ اس زمین پر رکھ دیتا ہے، تپتے صحرا پر۔ امام حسین سواری کی حالت میں ہی اسی سے پوچھتے ہیں کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کوئی بتاتا ہے کہ اس جگہ کا نام تف ہے، طافا، تف۔ امام حسین پوچھتے ہیں بھائی کوئی اور بتائے اس جگہ کا نام کیا ہے؟ ایک اور شخص بتاتا ہے کہ اس جگہ کا نام عقر ہے، عین قاف را، عقر۔ امام حسین تیسری بار پوچھتے ہیں بتاؤ بھائی کوئی اور بتائے اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو کہا جاتا ہے کہ یقال لہا کربلا، حضور اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنی سواری سے نیچے آ جاتے ہیں، تشریف لے آتے ہیں، اور فرمایا میرے والد گرامی جب خیبر کے مقام پر جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے تو اپنے ساتھیوں سے، جب اس زمین پر داخل ہوئے تھے تو اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ ہا ہنا مناخ رکابہم ومواضع رحالہم ومحراق دمائہم۔ میرے والد گرامی مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ نے کہا تھا کہ یہی وہ جگہ ہے سرخ مٹی والی زمین، اور اسی زمین کی مٹی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ پیش کی گئی تھی، حضرت جبریل امین نے پیش کی تھی کہ میرے آقا نے اور میرے بابا نے، مولا کائنات نے کہا تھا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ان کی سواریاں باندھی جائیں گی، یہاں ان کی سواریوں کو رکھا جائے گا، یہیں پر ان کے خیمے لگیں گے، اور یہیں پر میرے بیٹے حسین اور خانوادہ مصطفیٰ کا خون بہے گا۔ میرا سوال ہے معزز حاضرین و سامعین، محترم علامہ علی عمران صاحب، محترم معاذ بھائی اور دیگر جملہ احباب، بزرگ احباب، امام حسین کو پتا تھا کہ کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جاؤں گا، لیکن پھر بھی آپ کی سوچیں مزمحل نہیں ہوئی، آپ کے اعضاء نے کام کرنا نہیں چھوڑا، آپ کی فکر مزمحل نہیں ہوئی، آپ بے ہوش ہو کر گرے نہیں ہیں۔ یہ ہے بہادری، یہ ہے بریوری، یہ ہے جرت، یہ ہے استقامت۔ ارے وہ بہادر کیوں نہ ہوتے، ان کے پایا استقلال میں لغزش کیسے آتی؟ ان کی پرورش مصطفیٰ نے کی تھی، جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہونٹ، اپنی زبان مبارک چسوائی تھی، جن کو اپنے کندھوں پر سواری کروائی تھی، جن کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیاری کروائی تھی۔ ارے اوروں کو پیار کرتے، ان کا ماتھا چومتے، اور حسین سے پیار کرتے تو حسین کا گلا چومتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اوروں کو پیاس لگتی تو ان کو پانی پلاتے، حسین کو پیاس لگتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک حسین کے منہ میں ڈالتے۔ بلکہ میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام
پہلے اپنی زبان حسین کو چسواتے اور پھر حسین کی زبان خود چوستے، خود چوستے۔ ارے یہ ہے امام حسین کی بہادری، یہ ہے امام حسین۔ پھر 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا گیا۔ 1000 کا لشکر ہر لے کر آیا، 4000 کا لشکر عمر ابن سعد لے کر آیا 2 محرم الحرام کو۔ اس نے پھر خط لکھا ابن زیاد کو کہ یہ 4000 بھی کم ہیں، یہ 5000 بھی کم ہیں، اور لشکر بھیجو۔ وہ 10,000 ہو گئے۔ اس نے پھر لکھا کہ یہ کم ہیں اور لشکر بھیجو، 15,000 ہو گئے۔ پھر اس نے کہا اور بھیجو، 20,000 ہو گئے، یہاں تک کہ 22,000 لشکری وہاں پر آ گئے، یزیدی آ گئے۔ کتنے بولیے؟ 22,000۔ اور ادھر کتنے تھے؟ 72 طن، 72 طن۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ وجہ کیا تھی، راز کیا تھا؟ راز فقط یہی تھا کہ ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی کہ پتہ ہونے کے باوجود جو مدینہ، مکہ اور کوفہ چھوڑ کر کربلا کے میدان میں آ سکتے ہیں، جاننے کے باوجود آ سکتے ہیں، جن کی رگوں میں مولا کائنات کا خون دوڑتا ہے، جنہوں نے سیدہ کائنات کا دودھ پیا ہے، جو نانا مصطفیٰ کے قول کو ثابت کرنے کے لیے یہ سارا کھیل کھیل کے آ گئے ہیں، یہ اب خالی واپس جانے والے نہیں ہیں۔ اگر ان کو پانی کا گھونٹ بھی میسر آ گیا تو یہ ایک ایک ہزار کے لیے کافی ہو جائے گا، ایک ایک ہزار کے لیے کافی ہو جائے گا۔ معزز سامعین، معزز ناظرین، امام حسین نے 7 محرم الحرام کو جب پانی بند ہوا، پانی 500 گھڑ سوار انہوں نے نہر فرات کے کنارے پر متعین کر دیے تاکہ کوئی پانی کی بوند بھی یہاں سے نہ لے جا سکے۔ لیکن 9 محرم الحرام کو عصر کے وقت یزیدیوں نے امام حسین کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ 9 محرم الحرام عصر کے وقت شہزادہ علی اکبر آ کے عرض کرتے ہیں، ابا جان حملہ ہو گیا ہے۔ سیدہ زینب آ کے کہتی ہیں حملہ ہو گیا ہے۔ امام حسین کو اونگ آتی ہے، فرماتے ہیں حملہ نہیں ہوا، دراصل ہمیں بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا جانے والا ہے۔ اے شہزادہ علی اکبر، جاؤ ان سے مذاکرات کر کے آؤ اور کہو کہ آج کی رات کی مہلت دے دیں۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں امام حسین کی بہادری کا وہ آخری قصہ جو آپ لوگوں نے کئی بار سن رکھا ہے۔ آخری قصہ وہ یہ کہ امام حسین نے کہا کہ ان سے کہو کہ ایک رات کی مہلت دے دیں۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا مہلت کیوں مانگی؟ کیا ان کے پاس کوئی نئی کمک آنے والی تھی؟ کوئی نئی فوج آنے والی تھی؟ کوئی لوگوں میں اضافہ ہو جانا تھا؟ جو مکہ سے نکلے تو دعا نہیں مانگی اپنی حفاظت کے لیے، مدینے سے نکلے تو نہیں مانگی، جو کوفہ پہنچے تو نہیں مانگی، اب کون سی دعا مانگنے لگے ہیں؟ نہیں، امام حسین نے کہا نہیں، ہمارا دل نہیں بھرا اللہ کی عبادت سے، ان سے کہو کہ آج کی رات مہلت دے دیں، ہم جی بھر کے اپنے مولا کے حضور سجدے کر لیں، اپنے مولا کو منا لیں، جی بھر کے اپنے مولا کو منا لیں، رو لیں، گڑ گڑا لیں، تڑپ لیں، اپنے مولا کو آج راضی کر لیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جب آخری شب، میں بہادری کا وہ قصہ سنانا چاہتا ہوں کہ جس کو دیکھ کر، جس کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے شہزادہ علی اکبر سے کہا، اشارہ کیا کہ بیٹا چراغ بھی بجھا دو۔ چراغ بجھا دیا گیا۔ آپ نے اعلان فرمایا بھی چراغ میں نے بجھا دیا ہے، کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، میں کل نانا مصطفیٰ سے شکایت نہیں کروں گا۔ سب سے بڑی پرابلم تو یہی ہو سکتی ہے نا کہ کل میں نانا مصطفیٰ سے شکایت کر دوں کہ یہ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ نہیں، وہ بھی نہیں کروں گا، کیونکہ یہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہارے خون کے پیاسے نہیں ہیں۔ اپنی بہن زینب سے کہا، بہن زینب تم جا سکتی ہو اپنے بچوں کو لے کر۔ سیدہ زینب کہتی ہیں میں نانا مصطفیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گی، میں بابا علی شیر خدا کو کیا منہ دکھاؤں گی، میں نے خالی ہاتھ واپس جا کر کرنا بھی کیا ہے، کس سے ملنا ہے؟ اے حسین، بھائی حسین، آپ کے بغیر تو مجھے مدینہ بھی اچھا نہیں لگے گا، نہیں میں آپ کے ساتھ ہی ہوں۔
अपने शहजादों को भी लेकर नहीं गई। और फिर आपने अपनी ज़ौजा मोहतरमा हजरत शहर बानो से कहा, उम्मुल बनीन से कहा और उम्मे रबाब से कहा कि तुम जा सकती हो, तुम्हें इजाजत है। हजरत शहर बानो से कहा, क्या शहर बानो, तू एक बादशाह की बेटी है, यज़्दगर्द की बेटी है, तू जाना चाहे तो चली जा, तू सारी जिंदगी फूलों की सेज पर पली है और हुसैन के पास सिवाय कांटों के और पत्थरों के कुछ नहीं है। सैयदा शहर बानो अर्ज करती हैं, ऐ मेरे ताजदार, मुझे फूल नहीं चाहिए, मुझे फूलों की सेज नहीं चाहिए, मुझे तो नाना मुस्तफा की बारगाह में सुरखरू होना है, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में सुरखरू होना है, माँ फातिमा तो ज़हरा की बारगाह में सुरखरू होना है, मैंने अपना सब कुछ आपके कदमों पर कुर्बान करना है। तो इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ शहर बानो, फिर सुन, आज तूने जो कुर्बानी दी है, ऐ मेरी बहन ज़ैनब सुनो, आज जो तुमने कुर्बानियां दी हैं, मैं वादा करता हूं हुसैन, कल कयामत के दिन नाना मुस्तफा जब कुछ अता करने लगेंगे तो पहले मैं नहीं लूंगा, पहले तुम्हारी झोली में डालूंगा। जन्नतें भी तुम्हारा मुकद्दर होंगी, संगतें भी तुम्हारा मुकद्दर होंगी, नाना मुस्तफा की मुस्कुराहटें भी तुम्हारा मुकद्दर होंगी। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अब आखिरी बात जिस पर अपनी गुफ्तगू को मैं खत्म कर दूंगा, गालिबन 5 मिनट बाकी हैं। आखिरी बात, दुनिया के बड़े बड़े बहादुर वो अपनी जान तो दे देते हैं लेकिन बेटे को मुर्दा नहीं देख सकते। बेटे का जनाजा उठाना ये बहुत बड़ी बहादुरी होती है। आपने सोहराब का और रुस्तम का किस्सा सुन रखा है कि जैसे ही रुस्तम पहलवान को पता चला, रुस्तम ज़मां को पता चला कि मेरे मुकाबले में जिससे मैं लड़ रहा हूं वो तो मेरा बेटा है, उसके बाजू में तावीज भी बांधा हुआ है, वो तो मेरा बेटा है, मेरी बीवी ने मुझसे छुपाया था। जब उसको पता चला कि मैंने अपने बेटे पर ही वार कर दिया है और मेरा बेटा ही जख्मी हो गया है और मौत के करीब है, तो पढ़ने वाले पढ़ते हैं और बताने वाले बताते हैं कि रुस्तम उसकी मौत बेटे को मुर्दा देखकर हुई कि मेरे हाथों से मेरा बेटा कैसे कुर्बान हो गया। जो पहलवान था मैं कुर्बान जाऊं। इमाम हुसैन ने 10 मुहर्रमुल हराम को 2 काम किए हैं। एक तो सारा दिन लाशें उठा उठा कर मक्तल से खैमों में लाए हैं। अली अकबर का लाशा भी उठा कर लाए हैं, अली असगर का लाशा भी उठा कर लाए हैं और अली असगर का जनाजा भी इमाम हुसैन ने अकेले पढ़ा है, अकेले, दूसरों के जनाजे नहीं पढ़े, अली असगर का जनाजा पढ़ा है इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में। पता था कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों के जिस्म तो बड़े हैं वो नजर आ जाएं, मेरे अली असगर का जिस्म ही किसी को नजर ना आए। तो इमाम हुसैन ने खुद जनाजा पढ़ा, खुद तदफीन फरमाई हजरत अली असगर की। हजरत अली अकबर, हजरत कासिम, हजरत अब्बास, हजरत हुर, ये सारी जो सिबते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औलाद मुस्तफ़ा, इतरत मुस्तफ़ा, इनकी लाशें उठा उठा कर खैमे में वो बाप उठा के ला रहा है और चेहरे पर बल भी नहीं आया, शिकन भी नहीं आया। बस जब अपने बेटे हजरत अली अकबर की लाश उठा के लाए, जिसमें पाक उठा के लाए, आपकी 56 साल उम्र थी लेकिन सर और चेहरे पर, दाढ़ी पर एक बाल भी सफेद नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही अपने बेटे हजरत अली अकबर का जिस्म उठाकर लाए, उस कड़ियल जवान का जिस्म उठाकर लाए, तो सर और दाढ़ी में कोई एक बाल भी स्याह नहीं रह गया, सारे सफेद हो गए। लेकिन उसकी बारगाह में कोई शिकवा नहीं किया और फिर अपनी जान भी जान आफरीन के सपुर्द कर। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इमाम हुसैन की बहादुरी, उसकी कोई नज़ीर नहीं है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। इसलिए कि इस मैदान के लिए इमाम हुसैन को, और बाज लोग यहाँ पर यह भी कहते हैं कि इमाम हुसैन मजबूरी की हालत में करबला के मैदान में गए। खबरदार, आज के बाद ये जुमला अपनी जुबानों पर लेकर ना आना। इमाम हुसैन इख्तियारी हालत में करबला में गए, जानते बूझते हुए करबला में गए। यही तो इमाम हुसैन की बहादुरी की सबसे बड़ी अलामत है।